अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। पहले आप इन्हें समाअत कीजिए। मौलाना की शख्सियत का एक पहलू बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया, उनके अफकार का, उनके ख़यालात का, ख़ास तौर पर साहब इकराम बिलखुसूस सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में उनकी ताबीरात, उनके अल्फाज, उनके ख़यालात, उनकी आरा ये मशहूर हो गई और उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ कि हमारे मोहतरम कायद जमात देवबंद के इस वक्त के सबसे बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी ने भी इसी किस्म के ख़यालात का इजहार किया है और इस पर ज़ोर दिया है कि दारुल देवबंद का मसलक एतदाल का मसलक है, इल्मी वक़ार और मतानत का मसलक है और वसअत ज़र्फ़ी का मसलक है। ये तीन अल्फाज ग़ालिबन उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। वाकई बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने, यही मसलक हमारे अकाबिर का है। हम मौलाना सलमान साहब की उन आरा से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं जिनसे जमहूर उलमा को इत्तिफ़ाक़ नहीं है और उनकी उन हसनात के बहुत कायल हैं जिनका एक ज़माना गवाह है, और मैं ख़ास तौर पर उनके करीबी साथी होने की हैसियत से उनकी बहुत सी हसनात से वाकिफ़ हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू। ये हैं देवबंद के बड़े मशहूर व मारूफ आलिम दीन, मुबल्लिग़ व दाई, जिनके बहुत सारे लेक्चर्स आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं और जिनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। उनका नाम है मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। इनकी गुफ्तगू आपने मौलाना मरहूम सैयद सलमान हुसैनी नदवी साहब के हवाले से समाअत की। कितनी मुहज़्ज़ब, कितनी शाइस्ता, कितनी बाअदब और आलिमाना है। आपको मालूम है कि इनके वालिद बुजुर्गवार कौन थे? अल्लामा मौलाना मंजूर नौमानी साहब देवबंद का एक बड़ा चेहरा है, जिन्होंने रद्द रवाफ़िज़ और रद्द इसनाशरी में बहुत काम किया, उसूली काम किया, बुनियादी काम किया और तहरीक इनक़लाब इस्लामी ईरान और ख़ामेनी साहब के भी ख़िलाफ़ में मंजूर नौमानी साहब के फतावा, तहरीरात, तकरीरात और उनके रसाइल वग़ैरह आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इनके वालिद इस कदर सख्त थे, रद्द रवाफ़िज़ में सख्त थे, सख्त गिरफ्त थी उनकी, लेकिन उसके बावजूद मौलाना सज्जाद नौमानी साहब की अंदाज़े गुफ्तगू आपने समाअत की। हर चंद के उन्हें मौलाना मरहूम सलमान हुसैनी नदवी साहब से इख्तलाफ था साहबा इकराम के हवाले से और बिलखुसूस अमीर माविया के हवाले से। जो कुछ भी सलमान नदवी साहब के लेक्चर्स रहे, लिटरेचर रही, आपने देखा होगा वीडियो में कि उन्होंने उसके बावजूद, इख्तलाफ राय रखने के बावजूद भी, एतकादी और नज़रियाती फ़र्क रखने के बाद भी, किस तरह की ज़बान वो एक आलिम को इख्तियार करनी चाहिए जब किसी से हम इख्तलाफ रखें, और वो इख्तलाफ रखते हुए हमें किस तरह का अंदाज़ और किरदार रखना चाहिए, अखलाक रखने चाहिए, वो मौलाना सज्जाद नौमानी साहब से कुछ लोग सीखें। मैं अभी देख रहा था, जब से मौलाना मरहूम सलमान नदवी साहब का इंतकाल हुआ है, एक हंगामा बरपा है मसलकी टोले में। देखिए, वो सलमान नदवी साहब तो देवबंद और नदवा से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियत थी। वो तो बरेलवी मसलक से उनका कोई ताल्लुक़ भी नहीं था, वो इस मसलक के आदमी भी नहीं थे, इनके नुमाइंदा भी नहीं थे, ना इनके इदारे से पढ़े थे। वो तो नदवी थे और नदवी और देवबंदियों का चोली दामन का साथ है। मगर पेट में किसी को गड़बड़ी हो रही है, किसी को परेशानी हो रही है, तो वो बहरहाल बरेलवी मसलक के उलमा को हो रही है। आप उनके इंतकाल पर जितने वीडियोज़ और पोस्ट्स आए हैं, सिर्फ हिंदुस्तान बर्रे सग़ीर ही से नहीं,
دیوبند اور ندوہ کے بڑے اکابرین علماء جو اس وقت موجود ہیں، پورے عرب ورلڈ سے بھی تعزیت کا پیغام آیا ہے، بہت خوبصورت انداز میں آیا ہے۔ آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، دیوبند کے علماء کے بھی، ندوہ کے علماء کے بھی، عرب ورلڈ کے علماء کے بھی۔ مگر پریشانی ہے تو بریلوی علماء کو ہے، کیسے کیسے واہیات بے ادب ہو کر واہیات کمنٹس لکھ رہے ہیں، گستاخانہ باتیں کر رہے ہیں، بے ادب زبان اختیار جو انہوں نے کر رکھی ہے ہر ایک کے لیے، فتویٰ بازی کا جو ان کا طریقہ ہے۔ بھائی حدیث شریف میں حکم ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کے حسنات یاد کرو، اور اس کے سیئات کو ہمیں معاف کر دینے کا حکم ہے، حسنات یاد دلانے کا حکم ہے۔ مرے ہوئے انسان کے اوپر بھی آپ کس طرح کی تنقید کر رہے ہیں، کس طرح کے جملے لکھ رہے ہیں۔ آپ اختلاف رکھیں، ہزارہا بار اختلاف رکھیں، لیکن اختلاف کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ بدتمیز اور بے ادب ہو جائیں، بد اخلاق ہو جائیں، انسانی سطح سے گر جائیں۔ آپ کمنٹس دیکھیے، آپ بریلویوں کے تحریرات دیکھیے، تقریریں دیکھیے مولانا کے انتقال کے بعد جو انہوں نے شائع کی ہیں۔ آپ سے پوری زندگی یہ تو ہو نہیں سکا کہ مولانا سلمان ندوی صاحب کے اعتراضات کا جواب آپ علمی انداز میں دے سکیں، کبھی ان سے یہ ہوتا ہی نہیں ہے، سوائے گالیوں کے، بدتمیزیوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ علمی جواب دیتے، ان کی زندگی میں دیتے تو کوئی بات ہوتی۔ اور آپ کی عوام الناس جو ابتری کا شکار ہے، اللہ کی پناہ، اس کی پوچھ آپ ہی سے ہوگی۔ آپ کی عوام کو آپ نے اس قدر غلیظ کر دیا ہے، بدتمیز کر دیا ہے، بد اخلاق کر دیا ہے کہ وہ بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ کمنٹس دیکھیں آپ، وہ لوگوں کی ریلز بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، علماء کی تضحیق کرتے ہیں، اگر ان کے مسلک کا عالم نہیں ہے تو اس کی تضحیق کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں۔ شرمندگی کی بات ہے، نہایت شرمندگی کی بات ہے۔ جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر کس طرح کی جلیل القدر آیتیں نازل ہوئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک واخفض جناحک للمؤمنین۔ جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں ان آیات کے ترجمے، ان آیات کی تشریحات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے، مومنین کے لیے کس طرح نرم دل تھے، کس طرح نرم گوشہ رکھتے تھے، طبیعت کو کتنا سہل رکھتے تھے، کتنے اخلاق مند تھے، کتنے تواضع تھا آپ کے اندر، کہ مسلمان کو، مومن کو کوئی چیز بوجھ لگتی تھی تو آپ پر گرا گزرتی تھی۔ آپ حریص تھے مومنین کے لیے، رؤوف اور رحیم کی حیثیت سے۔ آپ اگر سخت طبیعت کے، سخت مزاج کے ہوتے، سخت قلب کے ہوتے، تنگ نظریے کے ہوتے، تو کیا عرب کے لوگ جو اوباش تھے، جو خود تنگ نظر تھے، تنگ دل تھے، کیا ان میں اصلاح ہو سکتی تھی؟ کیا ان میں دین پھیل سکتا تھا؟ کیا تبلیغ ہو سکتی تھی؟ قرآن کی آیات واضح ہیں، ان کے ترجمے پڑھیں، ان آیات کی تشریحات پڑھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مصداق تھے۔ اور بریلوی علماء کے حالات، مسلکی مولویوں کے حالات، ان کا معاملہ اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ کوئی خانقاہ، کوئی ادارہ، خود جو بریلوی مسلک سے پابند ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، وہی ان سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ ان کو ہی فتویٰ زد کر رکھا ہے، کسی کو کافر کہتے ہیں، کسی کو فاسق کہتے ہیں، کسی کو فاجر، کسی کو صلح کلی، کسی کو رافضی، کسی کو شیعہ، نہ جانے کن کن القاب سے انہیں یاد کرتے ہیں۔ اور ہوتا ہے یہ آخر میں کہ خانقاہوں کا اس دور میں خود کا تو کوئی سٹینڈ نہیں ہے۔ بڑے بڑے پیر سجادگان جو ہیں وہ کسی نہ کسی مسلکی مولوی کے آگے پیچھے ہو کر
وہ اپنے اوپر ایک ٹیگ لگوا لیتے ہیں مسلک پرستی کا، مسلک پسندی کا، کہ ہم اس مسلک سے پابند ہیں۔ جو اس مسلک سے پابند ہیں وہ کہ اس واشنگ مشین سے دھل کر نکل گیا۔ اب وہ چاہے پیر کیسا بھی ہو، اہلیت رکھتا ہو نہیں رکھتا ہو، مگر چونکہ وہ بریلوی ہے، چونکہ وہ مسلکی ہے، تو اب اس کے 100 گناہ معاف ہیں۔ آج کا تو یہی ٹرینڈ ہے۔ اگر میں نام لینے پہ آ جاؤں تو بڑوں کی داڑیاں پکڑی جائیں گی، کہ وہ لوگ مسلک کے خوف سے، مسلکیوں کے خوف سے بند کمرے میں کچھ ہیں، کھلے بازار میں کچھ ہیں، اسٹیج پر کچھ ہیں اور کمرے میں کچھ ہیں، مگر چونکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی مسلکیوں کے، ورنہ اسٹیج نہیں ملیں گے، مرید چھن جائیں گے، سجادگی چھن جائے گی، شہرت چھن جائے گی۔ ایسی بھی کیا بھوک ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا بھی تو خوف ہونا چاہیے، امت کا بھی تو پاس و لحاظ ہونا چاہیے۔ اور ہم بے شک مولانا احمد رضا خاں صاحب فاضل بریلی کی خدمات کو قبول کرتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں بحیثیت عالم دین، بحیثیت مولوی مولانا، مگر آپ ہم پر یہ مسلط کرنا چاہیں گے کہ ان کو ہم معصوم سمجھ لیں، یا پھر نبی کے مرتبے پر سمجھ لیں کہ ان سے کوئی خطا ہی نہیں ہو سکتی، ان سے کوئی لغزش ہی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو پھر طریقہ ہی آپ کا غلط ہے۔ بڑے بڑے اکابرین گزر چکے اہل سنت و جماعت کے، آپ کبھی ان کا نام نہیں لیتے ہیں، کبھی ان کے ذکر خیر نہیں کرتے ہیں، کبھی ان کا چرچا نہیں کرتے ہیں، صرف لے دے کے آپ کے پاس فاضل بریلی کے علاوہ آگے اور پیچھے کچھ بھی نہیں، چاہے جلسہ کسی بھی عنوان سے ہو، لیکن بات مسلک کی ہوگی، نعرہ مسلک کا لگے گا۔ الیاذ باللہ۔ ہم مولانا صاحب کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے لٹریچر کو مانتے ہیں، مگر ہم ان سے اختلاف رائے کا بھی حق رکھتے ہیں، اور اگر ہم ان سے اختلاف رائے رکھیں تو ہم دین کے باہر نہیں ہو جائیں گے، ہم سنیت کے باہر نہیں ہو جائیں گے۔ اگر یہی آپ کا منہج ہے کہ کسی عالم دین سے، بڑے عالم دین سے اپنے وقت کے ہم اگر اختلاف رائے رکھتے ہیں فروعات دین میں، تو یہ سبب بنتا ہے دین سے باہر ہونے کا، سنیت سے باہر ہونے کا، تو پھر اور جو اکابرین اہل سنت و جماعت ہے ان کا حال کیا ہوگا، کہ جن میں آپس میں اختلافات رہے، نظریاتی اعتقادی اختلافات رہے۔ آپ، مجھے یاد ہے بہت اچھے سے، مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مرحوم سید مولانا سلمان حسین ندوی صاحب، یہ دونوں لوگ بارگاہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضری دے چکے ہیں، زیارت پیش کر چکے ہیں، اور الحمدللہ یہ شرف ناچیز کو حاصل ہوا کہ ہماری ہی وساطت سے، ہمارے والد بزرگوار کی وساطت، جناب صاحبزادہ سید سرور چشتی کی وساطت سے بارگاہ حضور غریب نواز میں باوسیلہ ہو کر انہوں نے حاضری پیش کیے، چاہے سجاد نعمانی صاحب ہوں، چاہے سلمان ندوی صاحب ہوں۔ ان لوگوں نے ایسا پروپیگنڈا کر رکھا ہے مسلکیوں نے کہ یہ دیوبندی کلیتاً، عام طور پر ہر ایک پر ایک ہی حکم لگانا، یہ درگاہوں کے ماننے والے نہیں، یہ وہابی، یہ دیوبندی، یہ اسی جھگڑے کے اندر پچھلے 100 سال سے پورا مسلمان کا حال خراب کر کے رکھ دیا ہے، امت مسلمہ کا بدترین حال کر دیا ہے۔ ارے وہ لوگ جب حاضر ہوئے ہیں بارگاہ حضور غریب نواز میں، مجھے اچھے سے یاد ہے، میں آج بھی دیکھتا ہوں تبلیغی جماعت کے لوگ آتے ہیں، دیوبندی آتے ہیں، جن کو آپ وہابی کہتے ہیں، بارگاہ حضور غریب نواز میں حاضر ہوتے ہیں بادب ہو کے۔ سجاد نعمانی صاحب آئے، سلمان حسین ندوی صاحب آئے، مگر آپ کی طرح شور و غل نہیں کرتے، بدتمیزیاں، بے ادبیاں نہیں کرتے، مسجدوں میں نعرے نہیں لگاتے معاویہ کے، مسلک کے، بستی بستی کریا کریا کے۔ بارگاہ حضور غریب نواز آستانِ اقدس میں بھی میں نے یہ نعرے ان لوگوں کو لگاتے سنا ہے، بستی بستی کریا کریا، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔
ارے کن کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے؟ جب یہ دو لوگ حاضر ہوئے تو باادب ہو کر حاضر ہوئے، اور سب کو باادب ہو کر حاضر ہونا چاہیے۔ آپ کے اوپر بزرگ جو ہیں، آپ کے اکابرین جو ہیں، انہی کا طریقہ لے لیجئے کہ وہ کس طرح بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور آپ لوگوں کا طریقہ کیسا بدتمیزی کا ہو گیا ہے، بے ادبی کا ہو گیا، ہر ایک کے دست و گریبان ہونا، ہر ایک سے جھگڑا کرنا، فساد کرنا۔ جو آپ سے اختلاف رائے رکھے آپ اسے جو ہے کافر کہیں گے، فاسق کہیں گے، خارج از دین کر دیں گے، اہل سنت سے باہر کر دیں گے کہ کوئی آپ ٹھیکیدار ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک کا ہی آپ حال لے لیں، ان مسلکی مولویوں نے کیا حال کیا ہے، مذہبی دہشت گردی، تنگ نظری، سخت دلی، کہ آج وہاں کی پڑھی لکھی عوام لبرلزم کی طرف مائل ہو رہی ہے، الحاد کی طرف مائل ہو رہی ہے، دین ترک کر رہی ہے، دین چھوڑ رہی ہے، بیزار ہو گئے ہیں دین سے۔ وہ حب صحابہ کے نام پہ دہشت گردی نہ چلائیں، دہشت گردی چلے گی نہیں، حب صحابہ ہم میں بھی ہے، مگر تاریخی لحاظ سے اگر کوئی مجرم ہے، کسی سے خطا ہوئی ہے، کسی سے سخت برے کام ہوئے ہیں اہل بیت اطہار کے خلاف میں، اگر ہم اس کو بیان کر دیں تو ہم رافضی ہیں، ہم شیعہ ہو گئے۔ تو جو لکھنے والے ہیں، جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، وہ تو اہل سنت و جماعت سے احادیث موجود ہیں، صحیحین ہی دیکھ لیں۔ اگر بنو امیہ کے حوالے سے آپ کو فوراً صحابیت کا عنوان یاد آ جاتا ہے، بالخصوص امیر شام کے حوالے سے، تو پھر جو صحیحین کے اندر میں، ستہ میں اور دیگر احادیث کی کتب میں ان کے خلاف میں ایک پورا ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس بھرا پڑا ہے، انبار ہے، ذخیرہ ہے۔ کیا ان علماء کے حوالے سے، محدثین مورخین کے حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ وہ بھی رافضی ہیں کیا؟ اللہ کے لیے اللہ سے ڈریں، اب یہ وقت نہیں ہے ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کا اس طرح سے۔ ہاں آپ اختلاف رائے رکھیں، مگر اخلاق کو برقرار رکھیں، کسی کی ذاتیت پر نہ اتریں، کسی کی شخصیت کو مجروح نہ کریں۔ کل تک کوئی آپ کے پاس، چونکہ آپ کے مسلک سے پابند نہیں تھا، آپ کے مولویوں سے اختلاف رکھتا تھا، یا کوئی اختلاف رائے کا اظہار کرے تو وہ آپ کے نزدیک سید نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کے نزدیک پیر نہیں ہے، اس کی مشیخیت آپ کے نزدیک منسوخ ہے، مردود ہے، مسترد ہے۔ اور جو آپ کے مسلک کی واشنگ مشین میں دھل گیا، دوسرے ہی دن سید ملت ہو گیا، اسٹیجز ملنے لگ گئے، طور و طریق بدل گیا، دست بوسیاں اور قدم بوسیاں ہونے لگ گئی۔ بھائی آپ لوگوں کو اگر شوق ہے گنڈا گردی کا، تو آپ گنڈا گردی کی لائن میں چلے جائیے، دیندار بن کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہر مسجد کا یہی حال ہے، ہر درسگاہ کا یہی حال ہے، جہاں چلے جائیں آپ ہندوستان بر صغیر کے گوشے گوشے میں مسلکیوں نے وہ ماحول برا کیا ہوا ہے کہ اس ماحول میں سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ نہ آپ کے پاس کوئی اصلاح کا عمل ہے، آپ راتوں کو جگا جگا کر لوگوں کو تقریریں، اور وہ تقریریں کیا، لوگوں کا خرچہ کراتے ہیں، عوام الناس کا اتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے سب پروگرامز میں، اور رات بھر ایک دوسرے کے اوپر چھیٹا کشی ہوتی ہے، دست و گریبان ہوتے ہیں، مسلک کے نعرے لگتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ قوم کو اس سے کیا ملتا ہے؟ نہ آپ کے پاس کوئی بہترین داعی دین ہے، نہ مبلغ ہے، نہ کوئی ایسا ادارہ ہے جو دین کی دعوت دے سکے، جو مسلمانوں کی اصلاح کر سکے، جو حالات حاضرہ کو مخاطب کر سکے، ہمارے مسائل کا حل کر سکے۔ ہم میں نہ آپ کے پاس جو آپ سے وابستہ خانقاہ ہیں، جو صرف آپ کے ڈر و خوف سے آپ سے بیعت ہوئے ہوئے ہیں، نہ ان کے ہی پاس کوئی روحانیت ہے۔ اللہ کی پناہ،
ایسا ماحول آپ نے کیا ہوا ہے، ایسا ماحول آپ نے کیا ہوا ہے۔ اللہ کا خوف کریں، کسی سے اختلاف رکھیں تو اختلاف کی حد تک اختلاف رکھیں، اختلاف برائے اختلاف ہو، نہ کہ اختلاف برائے مخالفت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، اور اہل سنت و جماعت کا منہج عطا فرمائے، درمیان راہ کا، بیچ کے راستے کا، اعتدال کا راہ ہم کو عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔